वलक़द, और अलबत्ता तहकीक, आतईना मूसा, इसका जो रूट वर्ड है वो है अलिफ ता या। ठीक है, आता देना, अता, इसका रूट वर्ड क्या है? अलिफ ता या। ठीक है, रूट वर्ड। और ना का क्या मतलब होता है? हम। ठीक है, तो हमने दी क्या किसको? मूसा को, अल किताब। ठीक है, हमने मूसा को किताब दी। वाह, और कफईना, पै दर बै। ठीक है, इसका जो रूट वर्ड है वो है काफा, कफक। ठीक है, उसके बाद कंटिन्यूसली हमने क्या भेजा? मिम से, बाद ही, इसके बाद, किसके बाद? हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के बाद पे दर पे अल्लाह ताला ने किन को भेजा? रसूलों को, बिर रसूल, रसूलों को भेजा। अब यहाँ पे देखें इस लाइन में अल्लाह ताला हमें क्या कह रहे हैं कि मूसा के बाद अल्लाह ताला ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के बाद कई रसूल भेजे। हजरत मूसा के बाद हजरत हारून, हजरत जुल्किफल, हजरत इलियास, हजरत अलयसी, दाऊद, यूनुस, जकरिया, याहिया, और फिर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम जो है वो पैदा हुए थे। ठीक है, और इसके अलावा कई और अंबिया थे, और एक वक्त में कई कई नबी अल्लाह ताला ने भेजे थे। तो यहाँ पे अल्लाह ताला कह रहे हैं कि हमने मूसा को किताब दी और हमने रसूलों को पै दर पै भेजा। उसके बाद अल्लाह ताला कहते हैं और वाह, और आतईना, हमने अता की, ईसा इब्ने मरियम, ठीक है, ईसा इब्न मरियम, ईसा इब्ने मरियम को क्या दिया? अल बय्यिनात, खुली निशानियां। ठीक है, बय्यिना निशानियों को कहते हैं, खुली निशानियों को कहते हैं। ता जो है ये मोनस के लिए यूज हो रहा है, तो हमने अता की ईसा इब्ने मरियम को खुली निशानियां, वाह, और अयदना, मदद की। ठीक है, इसका जो रूट वर्ड है वो या दा, दाल और या है, या दा से। ठीक है, और कुव्वत देना। ठीक है, हमने कुव्वत दी उसको, हमने उसको तायीद की, हमने उसकी मदद की। बी रूहिल कुदस, किससे? हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम के जरिए। बी का मतलब होता है साथ, रूह को कहते हैं अल कुदस। हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम के साथ उनकी मदद की। आ क्या? फा, बस, कुल्लमा, जब भी। ठीक है, भला जब कभी। ठीक है, आया, तुम, तुम्हारे पास, रसूल, रसूल, बिमा, बी साथ, माँ, जो, रसूल जब भी तुम्हारे पास आया, ला, नहीं, तहवा, नहीं चाहते थे। ता का मतलब तुम होता, हवा चाहना, नहीं तुम चाहते थे, अनफुसुकुम, तुम्हारे नफ्स। ठीक है, अनफुस नफ्स को कहते हैं, कुम, तुम्हारे, इस्तकबर, इस्तकबर तकब्बुर किया, ता का मतलब तुमने। ठीक है, नहीं चाहते थे तुम्हारे नफ्स, तुमने तकब्बुर किया। अल्लाह ताला यहाँ पे कह रहे हैं कि जब भी तुम्हारे पास कोई रसूल आया तो तुमने तकब्बुर किया। देखिए, मैंने अभी आपको बताया था कि जब भी हम अल्लाह ताला के अहकामात को ठुकराते हैं तो हम क्या करते हैं? हम कुफर करते हैं, हमने इनकार कर दिया। इनकार बंदा क्यों करता है अल्लाह ताला के अहकामात का? क्योंकि हम तकब्बुर में पड़े हुए, किबर में पड़े हुए हैं। अल्लाह ताला भी यही कह रहे हैं, और फिर तुमने तकब्बुर किया क्योंकि तुम्हारे नफ्स नहीं चाहते थे। यानी कि तुमने अपनी मर्जी मानी, तुमने अपनी मर्जी की। नफ्स क्या होती है? अपनी मर्जी होती है ना, अपना आप, अपनी मर्जी। और सबसे बड़ा जहाज क्या है? अपने नफ्स के खिलाफ जहाज है। फरीकन, फा पस, फरीक तो एक गिरोह, कज़्ज़ब तुम, झूठ, तुम, ता तुमको तुम, तो एक गिरोह को तुमने झुटलाया। व फरीकन, और एक गिरोह को तख्तुलून, तुम कत्ल करते हो। अच्छा जी, यहाँ पे एक चीज देख लें कि कौन सा गिरोह था उनको जिन्होंने उनको झुटलाया, और एक गिरोह जिसको कत्ल किया। सबसे पहले समझ लें कि नबी वो होता है जिस पर वही आती है। ठीक है, नबी पर, नबी और रसूल में फर्क को समझते हैं। इस आयत में अल्लाह ताला बता रहे हैं ना, नबियों का सिलसिला शुरू हुआ। तो सबसे पहले ये समझ लें कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के दरमियान 1300 साल का गैप था, 1300 ईयर्स। ठीक है, और उसके दरमियान अल्लाह ताला ने कंटिन्यूसली नबी भेजे। ठीक है, कंटिन्यूसली रसूल भेजे, सॉरी। ठीक है, और फिर उसके बाद हजरत ईसा अलैहिस्सलाम 1300 साल, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के बाद
اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے درمیان 600 سال کا وقفہ تھا. ٹھیک ہے. اب نبی وہ ہوتا ہے جس پر وحی آتی ہے, صرف وحی. ٹھیک ہے. اور وحی کس کے ذریعے آتی ہے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے. لیکن اسے نئی شریعت نہیں دی جاتی, وہ پچھلی شریعت کو ہی لے کر چلتے ہیں. جتنے بھی نبی ہوتے ہیں وہ پچھلی شریعت کو لے کے چلتے ہیں. دیکھیں, جو رسول ہوتا ہے اسے کتاب, وحی اور شریعت دی جاتی ہے, اور جو نبی ہوتا ہے اس کو صرف وحی دی جاتی ہے. تو جو رسول تھے وہ کون کون سے تھے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام, حضرت عیسیٰ علیہ السلام, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت داؤد علیہ السلام. ٹھیک ہے. تو اب آپ دیکھیں کہ ہم 4 الہامی کتابوں کی باتیں کرتے ہیں نا, تو جو رسول ہوتا ہے وہ کون ہوتا ہے؟ اسے کتاب, وحی اور شریعت تینوں دی جاتی ہے. اب آگے جا کے نا اس کو تھوڑا سا آپ کو سمجھنا پڑے گا کہ جو رسول ہوتا ہے نا اس کو قتل نہیں کیا جاتا, اس کی اللہ تعالیٰ اسپیشل پروٹیکشن کرتے ہیں, ان کی خاص حفاظت کی جاتی ہے. اب یہاں پہ نا اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے پھر ان کی مدد کی کس کے ذریعے؟ روح القدس, حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے, اور ان کو آسمان پہ اللہ تعالیٰ نے اٹھا لیا تھا. لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام قتل نہیں ہوئے تھے, ان کو زندہ آسمان پہ اٹھایا گیا تھا. تو جتنے بھی نبی ہیں, جتنے بھی رسول ہیں, ان کو قتل نہیں کیا جا سکتا. لیکن اس کے علاوہ جو ہے, جو نبی ہیں پچھلے وہ قتل بھی ہوئے. نبی عام تھے, ان پر وحی آتی تھی. ہر نبی رسول نہیں ہوتا, لیکن ہر رسول نبی ہوتا ہے. ٹھیک ہے, کیونکہ ہر رسول پہ وحی آتی ہے, اور ہر رسول کے اوپر وحی, شریعت اور ایک الہامی کتاب. ٹھیک ہے, وہ رسول ہے. تو جب کوئی نیا رسول یا نیا نبی نئے احکامات لے کے آتا ہے تو پچھلی امت اور پچھلے نبی نئے نبی پر ایمان لایا کرتے تھے. ٹھیک ہے. تو اب یہاں پہ سمجھ لیں, ہم کہتے ہیں نا کہ بھائی یہ برتھ ڈیز منانا جو ہے اس سے کیا فرق پڑتا ہے, یہ جو ہم اینیورسریز مناتے ہیں اس سے کیا فرق پڑتا ہے, یہ جو ہم سیلیبریشنز کرتے ہیں جو نان اسلامک سیلیبریشنز ہوتی ہیں اس سے کیا فرق پڑتا ہے. دیکھیں, حدیث میں ہے کہ تم انہی قوموں میں سے اٹھائے جاؤ گے جن کو تم فالو کرتے ہو. آپ کیا پسند کریں گے کہ آپ کو نان مسلمس کے ساتھ اٹھایا جائے؟ آپ دیکھیں نا ہماری مہندی سے کیا فرق پڑتا ہے. ٹھیک ہے, یہ جو مہندی کا فنکشن ہے اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ فرق پڑتا ہے, بالکل پڑتا ہے, کیونکہ ہم نان مسلمس کے ایک تہوار کو سیلیبریٹ کر رہے ہیں. یہ تو ہندوؤں کا ہے نا تہوار. خیر, اب آگے چلتے ہیں. اب جب بھی کوئی نیا رسول آتا ہے نا تو پچھلی شریعت منسوخ ہو جاتی ہے, نیا نبی, نئی شریعت اور نئے احکامات ہوتے ہیں, نئی کتاب ہوتی ہے. ٹھیک ہے. اب وہ جو کتاب ہوتی ہے وہ پچھلی کتابوں کی تصدیق کرتی ہے. کیسے آپ کریں گے؟ اب فار ایگزامپل اتنی ساری کتابیں, اتنے سارے ریلیجنز ہیں, اتنے سارے مذہب آ گئے ہیں دنیا کے اندر, پیگنزم ہے, پیگنز ہیں, ایتھیسٹ ہیں, سب کی اپنی اپنی کتابیں. آپ کیسے جج کریں گے کہ بھئی یہی الہامی کتاب ہے؟ ابھی آگے جا کے اللہ تعالیٰ ہمیں بتائیں گے کہ الہامی کتاب کو جج کیسے کرنا ہے. وہ کتاب پچھلی کتابوں کی تصدیق کرتی ہے, وہ کتاب پچھلے نبیوں کی تصدیق کرتی ہے. ٹھیک ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اوپر جو کتاب نازل ہوئی وہ پچھلی کتاب کی تصدیق کر رہی تھی. اسی طریقے سے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پچھلی نبیوں کی بھی تصدیق کی. تو ہم نبیوں پہ ایمان رکھتے ہیں, ٹھیک ہے, لیکن شریعت وہ ہوتی ہے جو اس وقت کے نبی کی, اس وقت کے رسول کی ہوتی ہے. ٹھیک ہے. تو نیا نبی, نئی شریعت اور نئی آپ کی الہامی کتاب ہوتی ہے. تو پچھلی شریعت کی بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں جو منسوخ, تنسیخ کر دی جاتی ہیں, منسوخ ہو جاتی ہیں, ہم نے ان کو فالو نہیں کرنا ہوتا. ٹھیک ہے. اب آتی ہے بات کہ ہم کیوں نان مسلمس کو فالو نہیں کرتے. ٹھیک ہے. دیکھیں, جب یہ آیا نا, اسلام آیا, دیکھیں ان کو پتا تھا, یہود کو پتا تھا کہ ایک نیا نبی آئے گا. عیسائیوں کے بھی جو تھے نا راہب, ان کو پتا تھا کہ ایک نیا نبی آئے گا. بیسیکلی وہ نیا نبی اس لیے نہیں فائنڈ کر رہے تھے, انتظار کر رہے تھے کہ وہ نیا نبی آئے گا تو ہم جو ہے اللہ کے اور قریب ہو جائیں گے, دنیا سے سب برائیاں ختم ہو جائیں گی. بیسیکلی وہ اپنے عروج کی وجہ سے وہ چاہ رہے تھے کہ ہمیں ترقی ملے گی, اس لیے نیا نبی آئے گا. تو نیا نبی جب آتا تھا تو وہ پچھلی تمام جو ہے شریعت وہ تنسیخ ہو جاتی تھی, نئی شریعت کے ساتھ آتا تھا.
تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہود اور نصارہ کے علماء کو کیا جنگ تھی؟ انہوں نے کہا کہ ہم مانتے ہیں آپ اللہ کے رسول ہیں، ہم یہ بھی مانتے ہیں کہ یہ جو قرآن ہے یہ اللہ کی آخری کتاب ہے، لیکن جو شریعت آپ لائے ہیں نا یہ نہیں نافذ ہو سکتی، ٹھیک ہے؟ جو نظام آپ بتا رہے ہیں نا یہ نافذ نہیں ہو سکتا۔ آج ہم مسلمان کیا کہتے ہیں؟ ہماری اتنی برین واش ہو چکی ہے ایجوکیشنل سسٹم کے تھرو، آج ہم بھی یہی کہتے ہیں بھئی ہم اسلام کو کیسے فالو کریں، یہ تو بہت مشکل کام۔ ادھر جنگ کس چیز کی تھی جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے لڑی تھی؟ ادھر مسلمان جو ہے وہ جو پیٹ پہ پتھر باندھ کے جنگیں لڑ رہے تھے، کس لیے لڑ رہے تھے؟ وہ تو کہہ رہے تھے، پہلے ہی کہہ رہے تھے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ کے نبی پہ بھی وہی کرتے ہیں، ہمارے بھی نبی پہ وہی کرتے ہیں، تو فرق کیا ہے؟ خدا آپ کا بھی وہی ہے، ہمارا بھی وہی ہے، تو فرق کس چیز کا ہے؟ فرق شریعت کا ہے، فرق نظام کا ہے۔ تو ہم انہی قوموں سے اٹھائے جائیں گے جن کو ہم فالو کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ ہم انہی لوگوں کے ساتھ ہوں گے جن کو ہم فالو کرتے ہیں۔ تو نیا نبی، نئی شریعت اور نئے احکامات ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ لیکن ایسا نہیں ہوگا کہ ہم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانتے یا ہم حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانتے۔ جب بھی ہم نان مسلم سے بات کرتے ہیں ہم ان کو کیوں اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن کے ذریعے جو ہے تمام عیسائیت بھی پڑھا دی، تمام یہودیت بھی پڑھا دی، ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنے سارا کچھ ہم نے ریڈ کیا، کیوں کیا ہے؟ تاکہ جب ہمارے پاس کوئی نان مسلم آئے تو ہم ان سے بات کر سکیں۔ اگر آپ کے پاس ایک نان مسلم آتا ہے آپ اس کو کیا کنونس کرو گے؟ وہ تو کہے گا کہ بھئی دیکھو ہماری بھی تو بک کھولی ہے نا، اگر تمہاری ہے تو واٹ از دا ڈفرنس؟ تو آپ کیا کہو گے؟ آپ یہی کہو گے کہ دیکھو حضرت داؤد علیہ السلام پہ بھی ایک کتاب نازل ہوئی، ٹھیک ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام پہ ہوئی، پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہ ہوئی، اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ ہوئی۔ تو کیا یہودی کو یہودی رہنے دیں؟ کیا عیسائی کو عیسائی رہنے دی؟ کیوں ہم مسلمان اتنی محنت کر رہے ہیں کہ لوگ دین پہ آ جائیں؟ کیونکہ نیا نبی، نئی کتاب، نئی شریعت، تو پچھلی جو ہوتی ہے نا ٹیچنگز وہ منسوخ ہو جاتی ہیں، اور ویسے بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن کی حفاظت خود لی ہے، اس میں چینجنگز نہیں ہو سکتی۔ تو اس لیے ان کے اپنے علماء کو پتا تھا کہ یہ ہونا ہے اور اینڈ ایسے ہی ہونا ہے کہ ایک آخری نبی ہے اور وہ کمانڈمنٹس کمپلیٹ ہو جائیں گی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو 10 کمانڈمنٹس ملی تھی، اس کے بعد مزید احکامات کی ضرورت پیش آئی حضرت عیسیٰ علیہ السلام، اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پہ جب کتاب نازل ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے خود قرآن میں فرمایا ہم نے تم پہ تمہارا دین مکمل کر دیا، اب مکمل ہو گیا دین۔ تو جب چیز مکمل ہو جاتی ہے اس کو فالو کیا جاتا ہے، جو شروع کی ہوتی ہے اس کو فالو کیا جاتا ہے۔ پھر بات جب بھی ہم نان مسلم سے کرتے ہیں ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کی کرتے ہیں، کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے 2 بیٹے تھے نا، حضرت اسحاق علیہ السلام اور حضرت اسحاق علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام، ٹھیک ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے تو جتنی بھی یہ یہود اور نصارہ ہیں یہ بنی اسماعیل ہے، بنی اسرائیل ہیں، کیونکہ حضرت اسحاق کے بیٹے حضرت یعقوب تھے، ان کا نام، ان کا جو لقب تھا وہ اسرا تھا، ٹھیک ہے؟ تو اس لیے جتنے بھی نبی آئے وہ حضرت اسحاق علیہ السلام کی نسل میں سے آئے یا حضرت یعقوب علیہ السلام کی نسل میں سے آئے، ٹھیک ہے؟ اس لیے ان کو بنی اسرائیل کہا جاتا ہے۔ اب وہ نبیوں کا سلسلہ بنی اسرائیل پہ ختم ہو گیا جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئے، بٹ وہ ایکسپیکٹ کر رہے تھے اب جو آخری نبی بھی آئے گا شاید وہ ہماری ہی نسل سے آئے گا، لیکن آخری نبی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ بنی اسماعیل میں سے آئے۔ اب یہ یہودی کیا کرتے تھے؟ یہ اپنے نبیوں کو قتل کر دیتے تھے۔ اب یہاں پہ آ رہا ہے نا آگے کہ تم ان میں سے کچھ کو قتل کر دیتے ہو اور کچھ کے تم خلاف ہو جاتے ہو، تو خلاف کس کے ہوئے؟ رسول کے ہوئے نا۔ اور قتل کن کو کیا؟ نبیوں کو کیا، کیونکہ انہوں نے حضرت یحییٰ علیہ السلام کو شہید کیا، حضرت زکریا کو شہید کیا، اس طریقے سے اور بھی بہت سارے جو نبی تھے ان کو یہ پوری کوشش کرتے تھے کہ کسی طرح قتل کرتے، اور ان کا دل نہیں مانتا تھا کہ وہ اللہ کے احکامات کو فالو کریں۔ آج کے دور میں ہم دیکھتے ہیں کہ علماء کو بھی قتل کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ ڈسپیوٹس کی بیس پہ
یا پھر کوئی ایسا فتویٰ دلوانے کی بیس پہ ان کو بھی قتل کیا جاتا ہے کہ کسی طرح حرام کو حلال کر دیا جائے، ٹھیک ہے، سودی نظام عام ہو جائے، اور بہت ساری چیزیں ہیں۔ اور ایسے علماء جو کہ غلط حرام کو حلال کے اس پہ فتویٰ دے دیتے ہیں، غلط فتویٰ دے دیتے ہیں، حرام حلال مکس کر کے دیتے ہیں۔ آج کل آپ کو سیکولر مائنڈڈ علماء نظر آتے ہوں گے، تو ان کو انٹرنیشنل ورلڈ اچھا خاصا پے بھی کرتی ہے، اور وہ سارے کے سارے باہر بھی چلے جاتے ہیں، ان کو وہاں پہ زمینیں بھی ملتی ہیں، لینڈز بھی ملتی ہیں، سارا کچھ ملتا ہے۔ تو اسی طریقے سے یہاں پہ بھی اللہ تعالیٰ یہی بتا رہے ہیں کہ کس طریقے سے ان کو قتل کیا جاتا ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ آگے کیا کہتے ہیں، وقالو، اور قالو، قول کیلا سے ہے، ٹھیک ہے، واو الف، اور ان سب نے کہا قلوبنا، قلوبنا سوری، قلوب دل ان کے کیا ہے، نہ ہمارے، غلف غلاف میں ہے، ان کے دل غلاف میں ہے، ٹھیک ہے، بلکہ لعنا لعنت کر دی ہم ان پر، اللہ اللہ بکفرہم ان کے کفر کے باعث، فقلیلاً پس بہت کم ہے، ما یؤمنون ما جو یؤمنون وہ ایمان رکھتے ہیں۔ تو بلکہ ان پر لعنت کر دی ان کے کفر کے سبب، لیکن بہت کم ہے جو ایمان رکھتے ہیں۔ تو اگر ہم اللہ تعالیٰ کی آیات کا انکار کرتے ہیں، اس کے نبیوں کا انکار کرتے ہیں، اس کے احکامات کا انکار کرتے ہیں، تو پھر کیا ہوتا ہے، ہم کفر کرتے ہیں۔ اور اس کو کیا کہا ہے اللہ تعالیٰ نے، تم نے تکبر کیا، اور پھر کیا ہوتا ہے، اس کی وجہ سے ہمارے اوپر لعنت پڑتی ہے، جیسے پہلی قوموں میں ہوئی۔ اور لعنت کی ڈیفینیشن کیا ہے، لعنت رحمت کا اپوزٹ ہے۔ یہ جو ہم ہر وقت کہتے رہتے ہیں نا، اللہ بڑا بخشنے والا، اللہ بخش دے گا، ایسا کچھ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ دیکھیں پیچھے خود کہہ رہے ہیں، ہم جانتے کہ تم کیا کرتے ہو اور تم کیا نہیں کرتے، ٹھیک ہے۔ تو اب یہاں پہ دیکھیں اللہ تعالیٰ خود کہہ رہے ہیں کہ اللہ نے ان کے کفر کے سبب ان پہ لعنت۔ تو لعنت کیا ہے، آپ رحمت کی کیٹیگری سے نکل گئے ہیں، ٹھیک ہے، لعنت اب اللہ آپ کی طرف نہیں دیکھ رہا۔ میرا خیال ہے اس سے زیادہ تو بدقسمتی کی بات ہی کوئی نہیں ہے کہ اللہ ہماری طرف نہیں دیکھ رہا۔ اور ایک اور چیز میں آپ کو بتا دوں، دین میں آنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ آزمائے نہیں جائیں گے۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں بھائی ہم تو اللہ کے راستے پہ چل رہے ہیں، پھر ہماری مشکلات کیوں ختم نہیں ہوتی؟ تو آپ صرف اتنا سوچ لیا کریں کہ سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام کو آزمایا، یہاں تک کہ وہ قتل بھی ہوئے۔ اس کے بعد صالحین، صلح صالحین، تابعین، تبا تابعین، کون نہیں آزمایا گیا؟ اگر آپ آزمائے جا رہے ہیں نا، تو آپ اللہ کا شکر ادا کریں، ٹھیک ہے۔ تلاوت سن لیتے ہیں۔